हेलो शायान, तुम कब तक घर पहुंच जाओगे? मेरी बीवी नुमैरा की ये अभी तक की तीसरी कॉल आ चुकी थी। मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था। मैंने कहा अभी भी 2 घंटे का सफ़र बाकी है, तो वो कहने लगी आज तो बारिश की पेशगोई है, तूफ़ानी बारिश की पेशगोई हुई है। कोशिश करो स्पीड से गाड़ी चलाओ, बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र खाए जा रही है। मैंने कहा तुम फ़ोन बंद करोगी तो मैं ड्राइविंग पे फोकस करूँगा ना। तब से 10 कॉल्स कर चुकी हो तुम, मैंने बेजारी से उसे कहा था। तो वो कहने लगी मुझे तुम्हारी फिक्र है तो ही तुम्हें कॉल कर रही हूँ, नहीं तो ना सही नहीं करती कॉल। मैंने बोला कि नुमैरा मेरी बात सुनो, लेकिन उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। वो ऐसी ही थी, मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, मेरी फ़िक्र करती थी, और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। हमारी लव मैरिज हुई थी, हम दोनों कज़न्स भी थे, इसलिए शादी में कोई भी ख़ास रुकावट नहीं हुई थी। अब तो हमारा छोटा सा बेटा भी हुआ था 2 साल का। मेरी ज़िंदगी बेहद खुशहाल गुजर रही थी। अच्छा खासा बिजनेसमैन था, घर में हर सहूलत मौजूद थी, खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली बीवी भी थी जो मेरी बहुत फ़िक्र भी करती थी। बड़ी ही मुतमईन ज़िंदगी गुजर रही थी मेरी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आज की रात मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। रात को तेज़ तूफ़ानी बारिश होने लगी। मैंने कहा लो जी, पेश गोई पूरी हो गई। बारिश इस कदर तेज और एकदम शुरू हुई कि मेरी समझ बूझ गुम हो गई। मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था, लेकिन बारिश की स्पीड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। सामने गाड़ी के फ्रंट शीशे पर वाइपर चलाने के बावजूद भी सामने से कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि तूफान आ गया है। अभी मैं यही सोच रहा था कि गाड़ी की स्पीड हल्की रखूं या बढ़ा लूं कि मेरी गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। शायद गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई थी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए एक जगह भी रुका नहीं था। बस मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द लाहौर पहुंच जाऊं। इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त की शादी थी, जिसे अटेंड करके मैं रात को ही निकल आया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वहाँ रात गुजारने का। लेकिन ये नहीं पता था कि आधी रात को मेरी गाड़ी मुझे दगा दे जाएगी। मैं कई बार गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या मसला हुआ था। मैंने पानी की बोतल निकाली और बरसती बारिश में फ्रंट डोर खोल कर बाहर निकला। गाड़ी का बोनट उठाया तो जैसे ही पानी डाला तो धुआं निकला, साथ ही भाप भी निकलने लगी। शायद गाड़ी बेतहाशा गर्म हो चुकी थी। मुझे तो ये डर लगने लगा कि कहीं फट ही ना जाए। मैंने पानी डालना छोड़ दिया। सोचा कि 2-4 घंटे अगर इसको यूं ही छोड़ दूं तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन बरसती बारिश का क्या करता। पहले सोचा कि ये 2-4 घंटे गाड़ी में बैठ जाऊं, लेकिन गाड़ी के इंजन से मुझे अजीब सी बदबू सी आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि शॉर्ट सर्किट हो गया है और कोई वायर भी जल चुका था। अब तो मुसीबत थी, क्योंकि इस तूफानी बारिश में मुझे तो कोई मैकेनिक अब मिलने से रहा। बाहर खड़े मुझे बस 2 मिनट ही लगे थे और मैं पूरा भीग चुका था। सोचा कि सुबह तक गाड़ी में बैठता हूँ, लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और दरवाज़ा अंदर से लॉक था। और होश दोबारा उस वक्त उड़े जब मैंने गाड़ी के अंदर लगी हुई चाबी को देखा। अफरा तफरी में मैं गाड़ी की चाबी उतारना भूल गया था और दरवाज़ा लॉक करके बाहर निकला था। गाड़ी बिल्कुल लॉक हो चुकी थी। मेरा जी चाहा उसी गाड़ी के बोनट पे सर मार के अपना सर फोड़ लूं। मैं इतनी बड़ी हिमाकत कर चुका था कि बयान से बाहर था। फिर आसपास देखा तो कुछ फासले पर मुझे लाइट जलती हुई नजर आने लगी। शायद कोई नई सोसाइटी थी, लेकिन बहुत कम आबादी थी, क्योंकि दूर दूर कहीं कहीं किसी बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि आज की रात के लिए किसी से पनाह मांग लेता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। तकरीबन 1-1.5 मील की मुसाफत ही तय करने के बाद वो आबादी शुरू हो गई। आबादी क्या थी, सड़क भी ठीक से तामीर नहीं हुई थी। काफ़ी गैर आबाद इलाका था। मैंने सोचा कि आज की रात के लिए किसी से पनाह मांग लेता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। तकरीबन 1-1.5 मील की मुसाफत तय करने के बाद वो आबादी शुरू हुई। आबादी क्या थी, सड़क भी ठीक से तामीर नहीं हुई थी। काफ़ी गैर आबाद इलाका था।
سڑکوں پر ابھی تک مٹی اور پتھر سے پڑے ہوئے تھے، کہیں کہیں گھر بنے ہوئے تھے، وہ بھی کافی فاصلے پر۔ انہی میں سے ایک گھر ایسا تھا جو کچھ بہتر تعمیر شدہ تھا، ورنہ کچھ گھر زیر تعمیر تھے اور کچھ خالی پلاٹوں پر تو مٹی کا ڈھیر ہی پڑا ہوا تھا۔ میں بڑی مشکل سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس گھر کی بتی جل رہی تھی، سردیوں کی بارش تھی اس لیے میں کانپ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے بری طرح سے دروازہ پیٹا، پھر مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، جی کون ہے؟ میں نے کہا، دروازہ کھولیے پلیز، میں مسافر ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر مجھے جھانک کر دیکھا۔ اس وقت مجھے صرف اس کی کالی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ تو وہ کہنے لگی، جی کہیے۔ میں نے کہا، دیکھیں میں مسافر ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں دور دور تک آپ کے گھر کے علاوہ اور کوئی بھی گھر نظر نہیں آ رہا جہاں میں پناہ لے سکوں، مجھے صرف صبح تک کے لیے پناہ چاہیے۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، میرے والدین میری نانی کی وفات پہ گاؤں گئے ہوئے ہیں اور میں گھر پہ اکیلی ہوں، آپ پلیز کسی اور سے پناہ مانگ لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دیتی، میں نے دروازے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، دیکھیں محترمہ، میں بہت شریف انسان ہوں، میرے گھر میں میری بیوی ہے، بچہ ہے، میں ایسا ویسا نوجوان نہیں ہوں، خدا کے لیے میں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اگر آپ کہیں گی تو بس ایک کونے میں بیٹھا رہوں گا، مجھے صرف 4 گھنٹے گزارنے ہیں، جیسے ہی بارش تھمے گی میں فوراً آپ کے گھر سے باہر نکل جاؤں گا، اتنے سے وقت کے لیے مجھے پناہ دے دیں پلیز، مجھے پناہ دے دیں، یہاں پہ دور دور تک مجھے کوئی گھر دکھائی نہیں دے رہا۔ اس لڑکی نے کچھ دیر سوچا، پھر دروازہ کھول دیا۔ وہ لڑکی دروازے سے پیچھے ہٹ گئی، میں اندر آ گیا۔ اس کا گھر اندر سے بہت زیادہ اچھا نہیں بنا ہوا تھا، بس مناسب بنا ہوا تھا، کھلا صحن تھا۔ 5 منٹ کی ہماری باتوں کی تکرار میں وہ خود بھی بھیگ چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میں بھی اس کے قدموں کی تقلید کرتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ چھوٹا سا لاؤنج تھا، دونوں اطراف میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کمرے کی طرف مجھے اشارہ کیا، کہنے لگی، آپ یہاں چلے جائیں۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ وہ خود بھی گیلی ہو چکی تھی، اس لیے سامنے کی جانب ایک کمرے میں وہ چلی گئی۔ میں بھی اس کے بتائے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آیا تو میرے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، بالوں سے بھی۔ میں نے کہا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اس لڑکی سے تولیہ اور کپڑے مانگ لینے چاہیے تھے۔ گیلے کپڑوں میں اگر بیڈ پہ بیٹھوں گا تو اس بیچاری کا تو پورا بیڈ ہی گیلا ہو جائے گا۔ کمرے میں کوئی صوفہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی کرسی تھی، صرف ڈبل بیڈ تھا اور یہاں پہ ایک دیوار گیر الماری تھی۔ اب یہ بھی غیر مناسب سی بات تھی کہ میں خود الماری کھولتا اور کپڑے دیکھتا۔ بہرحال میں وہیں کھڑا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کچھ دیر تو میں یہ سوچتا رہا کہ کیا مجھے کمرے سے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں، پھر سوچا کہ اس لڑکی سے ہی مدد مانگ لینی چاہیے۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس کمرے میں گئی ہے۔ میں اس کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا، پھر میں نے کمرے کے دروازے پہ دستک دی، پھر میں نے کہا، محترمہ ذرا میری بات سنیں گی؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر سے اسے پکارا، لیکن اندر گہری خاموشی تھی۔ میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر میں نے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ شاید دروازہ لاک نہیں تھا۔ جب میں کمرے کے اندر آیا تو کمرہ خالی تھا۔ میں حیران ہوا کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی، ابھی تو وہ میرے سامنے اسی کمرے میں گئی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا۔ وہ شاید بارش سے بھیگ چکی تھی اس لیے نہانے چلی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، اسے دیکھ کے تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کافی گہرا گلا تھا اس کے لباس کا اور سر پہ تولیہ باندھ رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا بری طرح سے گھبرا گئی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے اپنے گلے پہ باندھ لیے اور دونوں کندھوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں فوراً سے نظریں جھکا کے اپنا رخ بدل گیا، پھر میں کمرے کی بیرونی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔
شاید اس کا دوپٹہ یا چادر بیڈ پہ تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے اوپر چادر لی، خود کو لپیٹ لیا، پھر کہنے لگی آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ میں نے کہا دیکھیں محترمہ، میں کبھی بھی ایسی حماقت نہیں کرتا، لیکن مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا اور کمرہ خالی تھا۔ مجھے لگا شاید آپ کمرے میں نہیں ہیں۔ کمرے میں آنے سے پہلے میں نے 2 بار دستک دی تھی، آپ کو پکارا بھی تھا۔ تو وہ کہنے لگی جی فرمائیے کیا کام تھا آپ کو؟ اس بار بھی اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں نے کہا میں اصل میں کافی بھیگ چکا ہوں، مجھے تولیہ اور کپڑے مل سکتے ہیں؟ جس پہ وہ مجھے کہنے لگی آپ 2 منٹ باہر جائیں، میں آتی ہوں۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہونے لگا۔ ایک خماری سی تھی جو مجھ پر چھانے لگی۔ وہ لڑکی جب باہر آئی تو سر پہ دوپٹہ اچھی طرح سے لے رکھا تھا، لیکن ہاتھ خالی تھا۔ ہاتھ میں نہ کپڑے تھے نہ تولیہ۔ جس کمرے میں اس نے مجھے ٹھہرایا تھا وہ اسی کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پیچھے جانے کو تیار تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے میں اسی کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جس کمرے میں اس نے مجھے ٹھہرایا تھا وہ شاید اس کے والد کا تھا۔ وہ الماری کھولے ایک مردانہ جوڑا نکال رہی تھی، ساتھ میں ایک صاف ستھرا تولیہ بھی۔ میں کمرے کے اندر آ گیا، قدم بڑھا کر اس کے پاس چلا گیا۔ میرے دماغ پہ عجیب سا فطور چھانے لگا۔ میں بار بار اپنے آپ کو یہ سمجھانے لگا کہ یہ غلط ہے، اس لڑکی نے مجھے پناہ دی ہے، مجھے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے۔ لیکن شیطان تو جیسے میرے دماغ پر، میرے دل پر قابض ہو چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں بالکل اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی جیسے ہی پلٹی مجھ سے ٹکرائی، بہت بری طرح سے بوکھلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی ہاتھ چھوڑے میرا، لیکن میرا دماغ اور میرا دل اس وقت شیطان کے شکنجے میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ میں بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں بے قابو سا ہو چکا تھا۔ حالانکہ میں برا انسان نہیں تھا، لیکن اسے دیکھ کے بہک گیا تھا۔ اس کے سر سے دوپٹہ اترا تو اس کے گیلے بال دیکھ کر میں مزید پاگل سا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی پلیز یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے میں نے کپڑے اور تولیہ پکڑا اور ایک طرف پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرائی، کہنے لگی چھوڑو مجھے نہیں پتا تھا تم اس قسم کے شخص ہو اور اس ارادے سے آئے ہو۔ میں نے کہا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ اسی وقت لائٹ بھی بند ہو چکی تھی۔ تیز گرجتے بادلوں پر وہ بری طرح سے ڈری اور میرے سر پر شیطان بالکل سوار ہو چکا تھا۔ میں اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ کب میں اسے بیڈ تک لایا اور کب ہوش مجھے اس وقت آیا جب شیطان اپنا وار چلا چکا تھا۔ وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی اور جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں تو شرمندہ سا ہونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی بڑی غلطی اور اتنا بڑا گناہ بھی کر سکتا ہوں۔ میرے برابر میں بیٹھی، گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے، وہ اپنا چہرہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہوں۔ بارش رک چکی تھی اور میں اس قدر شرمندہ تھا کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس لڑکی کا سامنا کیسے کروں جسے میں برباد کر چکا تھا۔ اس وقت مجھے گھر سے باہر نکل جانا ہی بہتر لگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی کھڑا تھا اور ایک گہرا سناٹا تھا۔ میں اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ وہاں 3 نوجوان میری گاڑی کو دھکا دے رہے تھے کیونکہ میری گاڑی کے پیچھے ان کی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ شاید وہ میری گاڑی کو سڑک کے کنارے لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر مجھے دیکھ کے پوچھنے لگے کہ کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟ میں تو یوں تھا جیسے غائب دماغ ہو چکا ہوں۔ میرا دماغ تو بس اس لڑکی کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا جی میری گاڑی ہے۔ وہ میری گاڑی کو گڑھے سے نکال چکے تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔
گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی اسٹارٹ ہو بھی گئی۔ پتہ نہیں مجھ سے شیطان نے یہ گناہ کروانا تھا۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، آگے بڑھا، لیکن پورا سفر غائب دماغی سے کیا۔ صبح کی روشنی پھیلی تو میں گھر پہنچ چکا تھا۔ اپنے دروازے کے سامنے جب میں نے ہارن دینا شروع کیا تو دروازہ چوکیدار نے کھولا تھا۔ میں اندر آ گیا۔ لاؤنج میں میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میں نے کہا بھی تھا نا کہ رات کا سفر مت کریں، بارش کی پیش گوئی ہے۔ میں نے کہا بس غلطی ہو گئی، مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ میں لاہور پہنچ چکا تھا، لیکن دماغ وہیں اس علاقے کے اسی مکان میں لگا ہوا تھا جہاں میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ غلطی نہیں، بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ میں لاؤنج کے صوفے پہ آ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میری بیوی نمیرہ میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، شایان کیا ہوا آپ کو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگی اچھا آپ کپڑے چینج کر لیں، میں آپ کو چائے بنا کے لا دیتی ہوں، سر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شادی شدہ تھا، ایک بیٹی کا باپ تھا، میری بیٹی 2 ماہ کی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی بڑی غلطی بھی کر سکتا ہوں۔ بہرحال میں اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب بھی آنکھیں بند کرتا اس لڑکی کی سسکیاں مجھے سنائی دینے لگتی۔ میں بے چین ہو کے اٹھ بیٹھتا۔ میری بیوی نمیرہ مجھ سے کہنے لگتی کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں اس وقت بدحواسی کا شکار تھا۔ میرے کانوں میں اس لڑکی کے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آنے لگتی تھیں، جو میری منت سماجت کرتی رہی کہ میں اس کی زندگی برباد نہ کروں۔ چند مہینے بعد اس کی شادی تھی، لیکن مجھ پہ تو جیسے شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی کوئی پکار نہیں سنی، اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس لڑکی کے پاس جا کر معافی مانگنی چاہیے اور مجھے اس سے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ میں نے بہرحال اس کی زندگی برباد کی تھی۔ جب میں 1 مہینے بعد واپس گیا، اس کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی کو روکا تو میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے اپنے جرم کا اعتراف کروں گا۔ اس کے والدین تو مجھے برا بھلا کہتے ہوں گے، لیکن میں اپنے اندر بے حد شرمندہ تھا۔ میں نے سوچا تھا آج معافی مانگ لوں گا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ میری بیوی کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کرے گی کہ میں اس پہ سوتن لا کے بٹھا دوں۔ لیکن اس میں اس لڑکی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی۔ میں نے دستک دینی چاہی تو دروازے کا تالا دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے آس پڑوس سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ 1 ہفتہ ہو گیا، یہ لوگ تو گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم یہ لوگ کہاں گئے ہیں، لیکن سنا ہے کہ اپنا گھر بیچ کے جا چکے ہیں۔ میں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا اس کو کہاں ڈھونڈوں، کیسے ڈھونڈوں؟ میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ بہرحال میں واپس گھر آ گیا۔ آہستہ آہستہ میں یہ سب کچھ بھولنے لگا، اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگا۔ میں نے اللہ کے سامنے رو رو کر توبہ بھی کر لی۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہو، وہ اپنے گھر میں بس گئی ہو۔ پھر کبھی سوچتا کہ کہیں میری وجہ سے اس کی زندگی برباد نہ ہو گئی ہو۔ ایسے کئی سوال میرے دماغ میں موجود تھے۔ زندگی کا وقت یوں ہی کٹنے لگا۔ نمیرہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار میرے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میری بیٹی بھی کافی بڑی ہو گئی تھی۔ بیٹی کے بعد میرے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا بہت علاج کروایا، نہ میری بیوی میں کوئی مسئلہ تھا نہ مجھ میں، لیکن ہم پھر بھی اولاد سے محروم رہے۔ بہرحال اب میری ساری محبت اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ مخصوص ہو چکی تھی۔ میں اسے باہر لے جاتا تھا، بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وقت گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کب میری بیٹی نے 14 جماعتیں پڑھ لیں، یونیورسٹی جانے لگی، اور بیٹا تعلیم مکمل کرتے ہی بیرون ملک چلا گیا۔ وہ وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ میرا ایک دوست تھا جس سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے ہو جائے، کیونکہ وہ کافی ویل سیٹلڈ تھا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ خود سے رشتہ مانگے۔
پھر ایک دن اس نے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں بہت خوش تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا تم زنیرہ سے ایک بار پوچھ لو۔ میری بیوی کہنے لگی اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میری بیٹی نے کہا کہ وہ اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ شادی بھی اسی سے کرے گی۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا تمہاری شادی میں وہاں کروں گا جہاں میں چاہتا ہوں۔ میرے دوست کا بیٹا اچھا خاصا بزنس مین ہے، اچھے پیسے کماتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا لڑکا ابھی بے روزگار ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ ساتھ میں نوکری بھی کرتا ہے اور میں شادی اسی سے کروں گی۔ میں نے اپنی بیٹی پہ سختی شروع کر دی، لیکن اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس وہ اپنے کمرے میں بے حال پڑی تھی۔ میری بیوی بھی رونے لگی کہ اکلوتی بیٹی ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم چاہیں تو لڑکے کو بھی سیٹل کر سکتے ہیں جسے زنیرہ پسند کرتی ہے۔ میں بیٹی کی محبت میں ہار مان چکا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اس لڑکے سے کہو کہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر آ جائے، میں رشتہ پکا کر دوں گا۔ یہ سن کر زنیرہ بہت خوش ہوئی۔ اتوار کو ان لوگوں نے میرے گھر آنا تھا۔ میری بیوی نے کافی اہتمام کیا ہوا تھا۔ میری بیٹی بھی بے تحاشا خوش تھی۔ وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ آپ دنیا کے سب سے بیسٹ بابا ہیں۔ میں زنیرہ کو اپنے ساتھ لگا لیتا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہتا، میں نے کہا کہ بس یہ محبت ہے کہ میں اس لڑکے کو داماد بنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے گلے لگا لیتی تھی۔ شام کے 7 بجے میں بڑی بے چینی سے ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ڈور بیل بجی، چوکیدار نے آ کر بتایا کہ کوئی فائق اپنی والدہ کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے کہا ہاں اسے اندر بھیج دو۔ وہ لوگ آ چکے تھے۔ میری بیوی اور میں لاؤنج کے دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے تاکہ ان کا استقبال کر سکیں۔ جیسے ہی وہ نوجوان پینٹ شرٹ میں اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے اس کی والدہ جس نے میرون رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ سر پہ لے رکھا تھا، جیسے ہی میری نظر اس کی والدہ پر پڑی میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی سے میرا سامنا عمر کے اس دوراہے پہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے دیکھ کے شاید وہ بھی پہچان چکی تھی، کیونکہ میں ویسے کا ویسا ہی تھا، صرف کنپٹیوں سے بال سفید ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی تو میں تو نظر پلٹنا بھول گیا، اور شاید وہ بھی۔ کچھ دیر تو وقت یوں ہی گزر گیا۔ مجھے وہ ملاقات یاد آ گئی، اس کی سسکیاں، اس کا رونا، تڑپنا، منت سماجت کرنا، سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں بے چین ہونے لگا۔ یہ کیسی سزا تھی؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر اس عورت کے ساتھ ہاتھ ملایا، اسے گلے لگایا، اسے اندر لے آئی، لیکن وہ بالکل چپ تھی۔ اپنے بیٹے کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے صوفے پہ مجھے بھی بیٹھنا پڑا۔ زنیرہ میرے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ دوسری جانب میری بیوی بیٹھ گئی، اس خاتون سے حال احوال کرنے لگی، لیکن وہ چپ تھی، صرف سلام کا جواب دیا تھا۔ میری بیوی نے ہی بات شروع کی۔ ملازمہ ٹیبل سجا چکی تھی، لیکن اس نے ایک گلاس پانی تک نہیں پیا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ بیٹھا اس کا بیٹا بار بار کہہ رہا تھا، مما پلیز کچھ تو کھائیں، آپ کو کچھ ڈال کے دوں؟ وہ کہنے لگی نہیں، پھر کہنے لگی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز یہاں سے چلتے ہیں۔ میری بیوی کہنے لگی آپ مجھے بتائیں کیا ہوا آپ کو، میں کوئی میڈیسن دے دوں؟ کب سے ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ ہماری طرف سے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بالکل گمسم تھا۔ وہ کہنے لگی لیکن مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ یہ سن کے اس کا بیٹا اپنی ماں کو دیکھنے لگا، کہنے لگا مما پلیز، میں آپ سے کہہ کے آیا تھا میں زنیرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ گھر پہ تو راضی تھی، یہاں کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ کہنے لگی فائق بس چلو یہاں سے، میں تمہارا رشتہ اس لڑکی سے نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے واپس لے کے جانے لگی۔ میں چپ تھا۔ میری بیوی کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ زنیرہ سے کہنے لگی کیا تم نے اس لڑکے کو سمجھایا نہیں تھا
کیا اس نے اپنی ماں کو راضی نہیں کیا تھا؟ زنیرہ کہنے لگی اس کی ماں تو راضی تھی، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی بابا میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، پلیز آپ اس کی ماما سے جا کے بات کریں۔ میں چپ تھا، جیسے پتھر کا ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا جب اس کی ماں مان نہیں رہی تو چھوڑو اس بات کو، ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ زنیرہ کہنے لگی میں مر جاؤں گی بابا، میں زہر کھا لوں گی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں تو پریشان ہو کے رہ گیا، کیسے جا کے رشتہ مانگتا، کیسے کہتا؟ میں پہلی ماضی میں اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر چکا تھا۔ شاید اس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے انکار کی وجہ شاید یہی تھی کہ وہ میری شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن میری بیٹی صبح تک بخار میں مبتلا ہو چکی تھی اور بار بار فائق کو پکار رہی تھی۔ اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 2 دن وہ یوں ہی بخار میں بے ہوش رہی۔ میری بیوی رونے لگی، میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں فائق کے گھر جاؤں، اس کی والدہ کی منت سماجت کر لوں، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہوں۔ اگلے روز میں زنیرہ سے پتہ پوچھ کے اس کے گھر چلا گیا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہی نفرت تھی جو کہ اس رات کو تھی۔ جب میں نے سلام کیا تو کہنے لگی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کے آیا ہوں، میرے گناہ کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری بھی شادی ہو گئی، تمہارا بھی گھر بس گیا، تم مجھ سے جو چاہے بدلہ لے لو، لیکن زنیرہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگی اگر میں نے فائق کی شادی زنیرہ سے کر دی تو آپ خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکیں گے، اپنی نظروں میں گر جائیں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی میری شادی کہیں نہیں ہوئی کیونکہ میں 1 ماہ بعد امید سے ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی میرے ماں باپ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا، میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور میری ماں نے خودکشی کر لی۔ میں پڑھی لکھی تھی اس لیے اسکول میں پڑھانے لگی۔ فائق تمہارا سگا بیٹا ہے، تمہاری ناجائز اولاد ہے، فیصلہ میں تم پہ چھوڑتی ہوں، چاہو تو اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دروازہ میرے منہ پہ بند کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے دروازہ پھر سے کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا۔ کہنے لگی اب کیا چاہتے ہو؟ فائق آپ کی بیٹی کو فون نہیں کرے گا، میں اسے منع کر چکی ہوں، اپنی قسم دے چکی ہوں۔ اب اپنی بیٹی کو سمجھانا آپ کا کام ہے کیونکہ دونوں آپ کی اولادیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ میں نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، میں تمہارے گھر بھی گیا تھا، تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میں اب تم سے نکاح کر لوں گا تو حارث اور زنیرہ کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے میں نکاح کروں گی آپ سے، وہ بھی اس عمر میں؟ وہ کہنے لگی میں اپنی اس رات کی گئی نیکی پہ ابھی تک پچھتاتی ہوں۔ جب میرا بیٹا مجھ سے اپنے باپ کا نام پوچھتا ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنے باپ کا نام نہیں دے سکتی۔ میں نے یہ زندگی بڑی مشکل سے گزاری ہے، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے اور اس رات کی نیکی سے بھی جو میں نے کی تھی اور مجھ پہ بھاری پڑ گئی تھی۔ مجھے تم پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کے میں نے دروازہ پھر سے بجایا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا، میں اس کا اعتراف بھی کروں گا، میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں چاہیے عزت، میرا بیٹا اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی معاشرے کو سچ بتانے کی ہمت ہے تم میں؟ میں نے کہا ہاں مجھ میں ہمت ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ میں نے کہا پلیز اسے ابھی کچھ مت کہنا، ایک بار نکاح ہونے دو، میں خود بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں بھی دیکھ لیتی ہوں تم کتنے باظرف انسان ہو۔ میں نے کہا میں کل تمہیں لینے آؤں گا اور ہم کل مسجد میں کسی مولانا کے سامنے نکاح کر لیں گے۔ میں جانتا تھا کہ میری بیٹی کبھی بھی میری کسی بات کا اعتبار نہیں کرے گی۔
میرے دل میں تو یہی تھا کہ میں سچ کو سامنے لے آتا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا۔ میں اگلے روز اسے لینے کے لیے پہنچ گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو وہ چادر اوڑھ کر باہر نکلی، پھر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے مسجد میں جا کر مولانا صاحب کے سامنے نکاح کر لیا، کیونکہ میری بیٹی مجھ سے شادی کے انکار کی وجہ جاننا چاہتی تھی اور فائق اپنی ماں سے۔ پھر حل صرف یہی تھا کہ سچائی سب کے سامنے آ جاتی۔ میں نے کہا تم فائق کو میرے گھر بلا لو تاکہ ساری سچائی میں سب کو بتا دوں، زنیرہ کو بھی اور فائق کو بھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے فون کیا، کہنے لگی تم زنیرہ کے گھر پہنچ جانا۔ وہ یہ سن کے خوش تھا۔ بہرحال ہم سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ جب میں اور میری بیوی امبرین گھر پہنچے تو نمیرہ، زنیرہ اور فائق تینوں لاؤنج میں موجود تھے۔ ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کے حیران ہوئے، کیونکہ میں نے امبرین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سب بے یقین سے تھے۔ جب میں نے کہا کہ میں نے امبرین سے نکاح کر لیا ہے تو فائق اور زنیرہ یوں تھے جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ فائق امبرین کے پاس آ گیا، اس سے کہنے لگا امی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو وہ کہنے لگی جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ میں نے سب کے سامنے وہ واقعہ سنا دیا، جسے سن کے زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور نمیرہ کی آنکھوں سے بھی۔ میں نے کہا میں جھوٹ کی زندگی اب مزید نہیں جینا چاہتا۔ تم اور فائق سگے بہن بھائی ہو۔ ابھی تک امبرین اس بات کا جواب فائق کو نہیں دے پائی تھی کہ اس کا باپ کون تھا۔ میں نے جو زیادتی اس دن شیطان کے بہکاوے میں آ کے کی تھی، اس کی تلافی کرنے کا مجھے ایک موقع مل گیا تھا۔ میرا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو برا لگے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگ خود میرے اس فیصلے پر اعتراض نہیں کرو گے۔ یہ کہنے کے بعد میں امبرین کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں جانتا تھا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ حقیقت سب کو مان لینی تھی، کیونکہ یہی سچ تھا۔ شروع میں ایک دوسرے سے بہت کتراتے تھے، لیکن پھر اصل رشتے کی حقیقت کو جان کر اسے مان چکے تھے۔ نمیرہ مجھ سے 2-4 مہینے بہت ناراض رہی، مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے اس لڑکی نے اپنی ساری عمر کی خوشیاں گنوا دی۔ تم کیا چاہتی ہو ابھی بھی اس کے ساتھ زیادتی کروں؟ نمیرہ پلیز، اگر تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھو۔ شاید اسے میری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے اس نے اپنا رویہ امبرین سے بہتر کر لیا تھا۔ وقت لگا تھا، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، کیونکہ میں اب بھی صحیح فیصلہ نہ کرتا تو شاید پچھتاوا ساری زندگی میری جان کا عذاب بن جاتا۔ اس لیے کیونکہ غلطی میری تھی اور بہت بڑی غلطی تھی۔